दाखिला स्कूल सियालकोट। अम्मी जी, याद है आपको मुझे जब आपने पहली बार स्कूल भेजा? कायदात, तख्ती और पहली जमात की मोटी सी किताब पढ़ा के जब आपने मुझे दूसरी जमात की किताब भी सारी पढ़ा दी, तब भाईजान को आवाज दी, बाला पुत्र, ये अपने दाले को तो स्कूल दाखिल करा। आप भाईजान इकबाल को बाला कहती, मुझे दाला। भाईजान उस वक्त 10वीं जमात के इम्तिहान की तैयारी में लगे थे। ऊपर बड़े कमरे के साथ छोटा कमरा उनका था। 2 कुर्सियां थी हमारे घर में। एक अब्बा जी की थी, मगर वो नौकरी करते रावलपिंडी में थे उन दिनों। दूसरी कुर्सी भाईजान ने बैठ बैठ के पिचका दी थी। थे भाईजान धान पान, बस स्कूल से आते तो कुर्सी पे पढ़ने बैठ जाते। आगे एक घर का वाहिद छोटा सा मेज था खिड़की के साथ। आपने नीले कपड़े का पर्दा सिया हुआ था। दिन को भाईजान वो पर्दा सिरका देते, रोशनी आती, वो पढ़ते रहते। रात को मिट्टी के तेल का लैंप था, उसकी चिमनी ऊपर उठी हुई सीधी थी। भाईजान ने उस पे सफेद गत्ता काट के दरमियान में गोल मोरी छोड़ के उस पे चढ़ाया होता। पीली लैंप की रोशनी उनकी किताब पे रहती, वो पढ़ते रहते। आंखें उनकी मैट्रिक में ही कमजोर हो गई थी। अब्बा जी एक बार छुट्टी आए तो उनकी आंखें चेक करवा के उनकी ऐनक बनवा के ले आए। भाईजान ऐनक पहने अब स्कूल जाते। स्कूल से आते गली मोहल्ले में सबको इल्म था, भाईजान पढ़ाई के अलावा और कोई शगफ नहीं रखते। उनसे छोटे भाईजान गली में गुल्ली डंडा, फुटबॉल, क्रिकेट, भाग दौड़, मारा मारी करते फिरते रहते। छत पे चढ़ के पतंगबाजी करते। साथ वाले घर में उनका दोस्त शम्स हैदर था, उसके साथ माउथ आर्गन बजाते। एक बार चोरी चोरी इसका टाइपराइटर किस्म का साज उंगलियों से दबा के उसकी तार पे हाथ में पकड़ी डंडी से इरताश करके बजाते। आपने पकड़ लिया, पूछा ये क्या है? बोले बेंजो। आपने खूब डराया, आ लेने दो तेरे अब्बा को। फिर आपने सोचा इतनी देर इंतजार क्यों? बड़े भाईजान को आवाज दी, बाल्या इधर आ, देख ये अप्पू क्या उठा लाया है। आप अफजाल भाई को अप्पू कहती थी। भाईजान अपने कमरे में कुर्सी को टांग मार के गुस्से से अपनी ऐनक को उतार के कमीज उठा के उसके दामन से साफ करते हुए आए। अफजाल भाई डर के जाने लगे। भाईजान ने दबका लगाया, ठहर, किधर जा रहे हो? वो सहम के रुक गए। नहीं भाईजान, इधर ही हूं। 2 साल वो भाईजान से छोटे थे, मगर आंख ना उनके सामने उठाते। सहम के रुक गए। बेंजो कमर के पीछे बंद करके छुपा लिया। क्या छुपा रहे हो पीछे? भाईजान वो ये शम्स का है, कोई साज है। उसका है तो चल जाओ उसे दे, क्या समझ गया? जी भाईजान। अफजाल भाई उल्टे कदमों से पलट गए। अम्मी जी भाईजान को कहने लगी, ये दाले को दूसरी जमात की किताब भी पढ़ा दी, अब तू इसे दाखिल करा। ये जो बैंजो बजाता फिरता है वेला, अफजाल, अम्मी इसे कहें। अफजाल भाई नीचे सीढ़ियां उतर रहे थे। भाईजान की फिर ललकार आई, अफजाल। जी आया। वो सीढ़ियों से फिर पलट है। उधर शम्स हैदर के घर जा रहा है। जी भाईजान। साथ ही स्कूल है प्राइमरी। जी भाईजान। ये अब्दाल को ले जा। अम्मी जी एक आना इसको दे दे, आना फीस है पूरे महीने की, समझे? जी। दाखला फीस मांगे भी तो नहीं देनी, मुफ्त दाखला होता है। जी। चल अब्दाल, पाँव में चप्पल पहन। भाईजान मुझसे मुखातिब हुए। अम्मी जी आपके पास से उठ के अपनी किताब लिए ज्यादातर भाईजान के कदमों में उनके कमरे में बोरी बिछाए बैठा रहता। चल मुंह धो के जाना। अम्मी जी इसको कोई साफ कमीज और निकर पहना दे। अम्मी जी पकड़ के मुझे चुबच्चे के पास मुंह धुलवाने लेगी, साथ साथ मेरा सर चूमती जाए। मेरा सोना पुत्र, बाले की तरह पढ़ाई करनी, ये गेंद बल्लेबाज, पतंगबाज या बैंजो मास्टर नहीं बनना। अम्मी जी मेरे मुंह पे साबुन वाले, जी जी करूं तो मुंह से साबुन के बुलबुले उठे। आंखों में साबुन न चला जाए, बंद कर मेरा चांद आंखें। चला गया। हाथ हिला हिला के कहूं, मिर्चें लग रही हैं। बस बस धोती हूं, बंद रख आंखें मेरा चांद। देख मास्टर जी जो सुने सब सुना देना। तुझे तो दूसरी जमात की किताब भी अजबर है। कोई सबक किसी किताब का मुश्किल तो नहीं लगता? नहीं। आंखों में चुभते साबुन से हाथ हिलाऊं। सबक सारे याद है, पर यह आंखों में साबुन चुभता है। पुत्र, जिससे भी आंखें उजली हों, चमकें,
اس سے یوں ہی ہوتا ہے۔ میرا سونا بیٹا، دیکھ کیسی سونی آنکھیں ہیں میرے چاند کی۔ امی جی میری آنکھوں میں صاف پانی ڈالتے ہوئے آنکھوں میں صابن کی چبھن سے آئی لالی دیکھ کے بولی۔ بھائی جان واپس اپنے کمرے میں کتاب لے کر ٹہل ٹہل کے کچھ سبق ازبر کر رہے تھے۔ ان کے بورڈ کے امتحان سر پہ تھے۔ امتحان کی تیاری کے لیے چھٹیاں تھیں۔ وہ کتاب ہاتھوں میں انگلی دے کر بند کیے کمرے میں ٹہل ٹہل کے پڑھا کرتے تھے۔ افضال بھائی نیچے جاتی سیڑھیوں کی نکر میں چھپے ہولے ہولے بینجوں کی تاروں میں انگلی مار کے دوسرے ہاتھ سے قومی ترانے کی دھن بجانے کی پریکٹس میں لگے تھے۔ پاک سرزمین شاد باد، بار بار وہ اسی دھن کو بجاتے بجاتے پھر انگلیوں کو نئی ترتیب دے کر سر نکالتے۔ کشورے حسین شاد باد۔ امی جی نے تولیے سے میرا منہ صاف کرنے کی بجائے اپنے دوپٹے کو کھینچ کے میرا منہ خشک کیا۔ میرے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیری، پھر چولہے کے پاس ابلتے دودھ پہ نظریں جمائے بیٹھی میری بڑی بہن فضیلت کو آواز دی، کڑیے ادھر سے کنگھا تو اٹھا، ذرا اس کے بال بنا دوں۔ وہ چولہے اوپر اپلوں کی آگ پہ پڑی دیگچی میں سرسراتے ابھرتے دودھ پہ نظریں جمائے جمائے بولی، امی جی دودھ ابلنے والا۔ یہ کہتے وہ چوکی سے اٹھے، پھر بیٹھ سے۔ ساتھ دیوار کی چھاؤں میں امی جی آپ کی مٹی سے بنا کے دیے گھوڑے چڑیوں اور کبوتروں سے کھیلتا ہوا 2.25 سال کا مجھ سے چھوٹا بھائی کمال گردن ہلا ہلا کے کبھی باجی فضیلت کو اٹھتے بیٹھتے دیکھے، کبھی سیڑھیوں کے پاس چھپے بیٹھے افضال بھائی کی بینجوں کی دھن پہ کان دھرے، کبھی امی جی آپ کو وہ دیکھے۔ آپ میرا بازو اٹھا کے میری میلی قمیض اتار کے مجھے دھلی ہوئی آسمانی رنگ کی قمیض پہنا رہی تھی۔ نکر آپ نے ہاتھوں سے سیدھی کی، قمیض اس کے اندر ٹھونسی، اور آپ بولی، نکر میل خوری ہے، میلی نہیں لگتی۔ وہ ابا جی کی پرانی خاکی پینٹ سے آپ نے کاٹ کے بنائی ہوئی تھی۔ جیبوں میں کیا ہے تیری نکر کی؟ امی نے میری پھولی جیبیں دیکھ کے کہا۔ امی جی یہ کاغذ ہیں۔ میں نے ایک ساتھ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کے وہ کاغذ نکالے۔ آپ نے میرے ہاتھوں سے وہ کاغذ پکڑ کے ان کی تہیں کھولتے ہوئے آنکھوں پہ زور دے کے انہیں پڑھنے کی کوشش کی، پھر بولی، یہ تو بالے کے لکھے ہوئے کاغذ لگتے۔ ہاں جی، بھائی جان نے لکھ لکھ کے نیچے آپ کی پرانی گتے کی بنائی ردی کی ٹوکری میں ڈالے تھے۔ میں نے اٹھا لی۔ تو یہ پڑھ لیتا ہے؟ ہاں جی، یہ تو 10ویں جماعت کی باتیں۔ آپ کی طرف یوں لجاجت سے دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہوں آپ ہی نے پڑھنا سکھایا ہے۔ بات ہے بھی سچی۔ امی جی آپ نے پہلی جماعت میں داخل کرانے سے پہلے مجھے الف لیلا، رامائن، مہابھارت، نورانی قاعدہ، داستان امیر حمزہ، حکایات سعدی اور اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ تک سب پڑھا دیا تھا۔ بس آپ برتن مانجتے مانجتے بولتی جاتی، میں آپ کو تکتا سنتا رہتا۔ سبزی کاٹتے ہوئے ہاتھوں سے کریلے چھیل رہی ہوتی، منہ سے رام چندر جی اور لکشمن کی کہانی کہتی جاتی۔ مجھے بھائی جان کی پڑھائی کے کمرے میں نیچے بوری بچھا کے بیٹھے دیکھ کے آپ آ کے ہم دونوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتی اور کہتی، یہ دونوں میرے رام اور لکشمن ہیں۔ امی جی آپ تو ہندوؤں کے اسکول میں پڑھی تھی لدھیانے میں، آپ کو یہ کہانیاں تو یاد ہونی ہی تھی، مگر اس وقت مجھے جو کتاب آپ نے حکومت پاکستان کی چھپی ہوئی پڑھائی اس میں بھی یہ سارے قصے موجود تھے۔ دیوالی کی کہانی تھی، اس میں کرشن مہاراج کا ذکر بھی تھا، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی کہانیاں بھی لکھی تھی، شیخ سعدی اور فردوسی کا بھی ذکر تھا، اس میں بابا گرو نانک جی کی بھی بیتی زندگی لکھی تھی، کربلا میں دکھوں کی شہرک چھلکتی بھی نظر آتی تھی۔ اس کتاب میں انسان بننے کی عمارت کی بنیاد میں لگائی جانے والی سب اہم اینٹیں موجود تھیں جس سے انسان بندہ بن سکے۔ وہ کتاب بعد میں کدھر گئی امی جی؟ انسان کی تعمیر بھی کسی عمارت کو بنانے سے کم تھوڑی ہے۔ کہتے ہیں عمارت جتنی اونچی بنانی ہو اس کی بنیادوں کو اتنا ہی گہرا کھودنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں امی جی آپ نے مجھے بناتے سمے مجھے کون سا مینار بنانے کا سوچ رکھا تھا جو مجھے اسکول داخل کروانے سے پہلے آپ نے مجھے اتنا نیچے تک کھود کے اپنی پوری دانش اور زندگی بھر کی کمائی حکمت اس میں ٹھونس دی۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے آپ نے مجھے دیکھ کے خود ہی لپک کے کنگھا اٹھایا۔ غصے سے آپ کو کنگھا اٹھاتے دیکھ کے باجی فضیلت ڈر کے مارے ایک دم سے دودھ کی رکھوالی کرتے کرتے اٹھی
2 قدم ہی آپ کی طرف اس نے بڑھائے تو آپ کی نگاہ میں دودھ کی دیگچی میں ابھرا اٹھا ہوا طوفان آ گیا۔ آپ چلا کے بولی، او دودھ دیکھ۔ باجی پلٹ کے دودھ کی گرم دیگچی کو اٹھانے کے لیے کپڑا ڈھونڈنے لگی تو دودھ کناروں سے پھسل کے دیگچی کے جسم پہ رینگتا ہوا ٹھس ٹھس کر کے نیچے جلتی ہوئی اپلوں کی آگ میں گرنے لگا۔ باجی نے گھبرا کے اپنی چنی کو ہاتھوں میں لے کر دیگچی اٹھا لی۔ بچا اپنا دوپٹہ، امی جی کنگھا میرے بالوں سے نکال کے اسے لہرا کے بولی۔ سیڑھیوں کی نکر کے پیچھے چھپ کے بینجو بجاتے افضال بھائی کو دیکھا۔ انہوں نے ایک تار پر لمبی تان بجائی، پھر ہاتھ روک لیا۔ تار کے تھر تھرانے کی آواز دیر تک آتی رہی۔ مٹی کا کبوتر ہاتھ میں پکڑ کے اڑانے کی کوشش میں لگا 2.25 سال کا کمال بھی امی جی کی آواز سن کے گردن موڑ کے ادھر دیکھنے لگا۔ اس کا کبوتر اڑاتا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ نکر میں اپنی قمیض ٹھونستا ٹھونستا گردن لمبی کیے چولہے پہ پڑی دیگچی اٹھاتی باجی کے دوپٹے کی کناری چولہے کی طرف کھسکتے دیکھ کے میں رک گیا۔ اپنے کمرے سے بھائی جان نے نکل کے تیزی سے چاروں طرف دیکھ کے چولہے پہ نظر جما لی۔ باجی کے دوپٹے کی کنی پہ چنگاری لگی تھی۔ وہ دیگچی رکھ کے اسے بجھانے میں لگی تھی۔ 9 سال کی تھی، چھوٹی سی چنی اسے سنبھالی نہ جائے۔ دکھا ادھر دوپٹہ اپنا، امی جی باجی پہ چلائیں۔ وہ دوپٹے کے کنارے لگی کروشیے کی بنی ہوئی فروزی جھالر سے راکھ جھاڑتی ہوئی پریشان چہرہ بناتے ڈری ڈری آپ کے پاس آ کے سہم کے بولی، بچ گئی جھالر، بس ذرا میلی ہوگی۔ دکھا ادھر کچجی۔ آپ نے خشونت بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ غصے سے ایک نگاہ سیڑھیوں کی کنی سے آتی بینجو تار کی ارتعاش طرف کان موڑ کے سر پٹکا، پھر ہاتھ لمبا کر کے کنگھا ہاتھ میں لیے لپک کے اس کے فروزی دوپٹہ کھینچ کے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کنگھا پکڑے پکڑے دوپٹے کی فروزی موٹے ڈی ایم سی کے دھاگے سے بنا کے لگائی ہوئی 2 انگلی چوڑی جھالر کو ہاتھوں میں پھیلا کے دیکھتے ہوئے بولی، شکر ہے کہ سوتی دھاگے کی بنی جھالر ہے، ریشمی دھاگا ہوتا تو سارا جل جاتا۔ نکمی، دودھ کی رکھوالی کو بیٹھی تو ہاتھ میں کپڑا کیوں نہیں رکھا؟ دیگچی اٹھانے والا وہ پڑا چولہے کے ساتھ تھڑے پہ۔ امی جی نے جھالر کو ایک بار پھر غور سے دیکھا اور اسے زور سے پھینکنے کے انداز میں چھوڑا اور ہاتھ میں پکڑا کنگھا باجی کے سر پہ مارا۔ جب وہ سر پہ دوپٹہ سیدھا کر رہی تھی، کنگھا اس کے بالوں پہ دوپٹہ سنورتے ہاتھ پہ لگا اور اس نے رونے والی شکل بنا لی جیسے درد ہوا ہو۔ آپ پھر اس سے بولی، کتنی بار کہا جب دودھ ابلنے لگے تو آگ دھیمی کر دو، چمٹے سے 2 پاتیاں باہر نہیں نکال سکتی تھی؟ نکمی، ہلکی آنچ پہ دودھ ابالو تو ملائی بھی زیادہ آتی ہے، بتایا پہلے کہ نہیں؟ بول۔ بتایا۔ باجی روحانسی کھڑی دوپٹے کو سر پہ اوڑھ کے اس کی راکھ سے بدرنگ ہوئی جھالر ہاتھ میں پکڑے انگوٹھے کے ناخن سے اس پہ جمی راکھ رگڑ رگڑ کے اکھاڑ رہی تھی۔ چل برتن اٹھا، باقی آج کل تیری چھٹیاں ہیں، ذرا برتن دھونے میں بھی میرا ہاتھ بٹانا، سمجھ گئی؟ جی امی جی۔ باجی یہ کہہ کے چپکے سے کھسک گئی۔ سیڑھیوں میں چھپے بیٹھے بینجو بجاتے افضال بھائی نے پھر سر چھیڑ دی، پاک سر زمین شاد باد۔ بڑے بھائی جان بھی ایک لمحے کو اپنے کمرے سے نکل کے باہر جھانک کے کتاب لے کر واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی جی مجھے بنا سنوار کے میرے کندھے پہ اپنا سیاہ و کالے ملیشیا کا بستہ ڈال کے پھر مجھے بازو میں لے کر میرا ماتھا چومتے ہوئے بولیں، پتر آج تیرا اسکول میں پہلا دن ہے، تیری ماں کو جتنا آتا تھا وہ سارا تجھے پڑھا دیا، بس پڑھائی میں حرف حرف کے اصرار میں، لفظوں کے استعمال میں کبھی اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ پھر امی جی کچھ دیر پتہ نہیں کیا سوچتی ہوئی آپ مجھے عجیب سی محبت بھری نظروں سے دیکھ کے دیکھتی رہیں۔ آپ کی آنکھوں میں پھر دودھ کی دیگچی کی طرح ابال سا آیا۔ آپ نے تو آنکھوں کے پیچھے جلتے کہیں اپلوں کو نہ ہٹایا، آنکھیں کٹوروں کو بھی باجی کی طرح اپنی چنی کے کناروں سے تھپ تھپاتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کی چنی کے کونے کو چولہے کی گرم راکھ نے کالا کیا تھا۔ آپ کے ہلکے گلابی ململ کے دوپٹے کا سارا پلو آپ کے آنسوؤں سے گیلا ہو کے گلابی سے آتشی گلابی ہو گیا تھا۔ پھر اسی دوپٹے کے بندھے ایک کونے سے آپ نے کوئی گرہ کھولی تھی، اس کے اندر کچھ سکے تھے۔
آپ نے ان میں سے ایک آنا نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھا اور بولی، پتر یہ تیری اسکول کی پہلی فیس ہے مہینے کی۔ بس میرا پتر، ایک آنے سے 16 آنے انصاف کرنا۔ یہ کتاب رکھ بستے میں۔ آپ نے پہلی کی کتاب میرے بستے میں ڈال دی۔ دیوار سے لگی کھڑی دھوپ میں گاشنی لگا کے سکھائی ہوئی تختی اٹھا کے مجھے ہاتھ میں پکڑے، پھر اس کے ساتھ ایک خالی لپٹن چائے کے ڈبے کے اندر چھری سے تراش کے بنائی ہوئی کلکوں کی قلموں میں سے ایک قلم اٹھا کے مجھے پکڑاتے ہوئے اسے پھر اپنے چہرے کے سامنے لا کے اس کی نب کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں کے اندر ابھرتا دودھ پھر ابل پڑا اور آپ بولی، پتر یہ قلم تجھے دے رہی ہوں، اس کی لاج رکھنا، اس سے صرف سچ لکھنا۔ سیڑھیوں کی نکر میں چھپے ہوئے بینجو بجاتے افضال بھائی نے اب اگلی سر سیکھ لی تھی۔ ان کے بینجو سے آواز آ رہی تھی، تو نشان عزم عالی شان، مرکز یقین شاد باد۔ میں نے قلم آپ کے ہاتھ سے لے لیا۔ پھر آپ نے افضال بھائی کو آواز دی، بینجو ہی بجاتے رہنا، اسے دھیان سے داخل کروا کے آنا۔ وہ ادھر بیٹھے بیٹھے اونچی آواز میں بولے، پہلے بھی ماسٹر جی سے بات کی تھی، وہ کہتے تھے کہ اس کی عمر کم ہے۔ عمر کم ہے تو کیا، کہنا وہ اسے کتاب پڑھا لیں، کوئی سبق لکھوا کے دیکھ لیں، سمجھ گئے؟ جی امی جی۔ چل میرا پتر۔ امی جی آپ نے میرا ماتھا چوما اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ایک بات یاد رکھنا، استاد کے قدموں میں بیٹھنا، اس کے جوتے سیدھے کرنا اور اسے ہاتھ اٹھا کے سلام کرنا، سر کہنا ہمیشہ استاد کو۔ چل میرا بیٹا، اگلے سبق اب تمہیں اسکول میں ملیں گے۔ مسکراتا ہوا چل پڑا، گردن موڑ موڑ کے ہاتھ میں تختی اور گلے میں ابا جی کی پرانی پولیس کی قمیض سے بنا ہوا بستہ ڈالے میں عجیب فاتحانہ نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی باجی فضیلت کو دیکھتا جو ابھی تک اپنی فیروزی جھالر کو انگلیوں کے ناخنوں سے کھرچ رہی تھی، کبھی مٹی کے گھوڑوں اور چڑیوں سے کھیلتے چھوٹے بھائی کمال کو تکتا، ادھر بڑے بھائی جن کے کمرے کی طرف دیکھتا کہ ایک نظر وہ دروازے سے باہر جھانک لیں، ادھر ٹکٹکی لگائے دیکھ رہا تھا کہ بھائی جان مسکراتے ہوئے باہر آئے، ہاتھ میں پکڑی کتاب لہرا کے مجھے شاباشی کا اشارہ دیا، پھر کتاب کو یوں سامنے پکڑ کے جھٹک جھٹک کے ہمت بندھائی، جیسے کہا ہو یہ کتابیں بھی پڑھنی۔ جا میرا بیٹا، آپ یہ کہتے ہوئے میری کمر پہ ہاتھ رکھے رکھے سیڑھیوں تک آئیں۔ چھوڑ دے کبھی بینجو، پکڑ بھائی کی انگلی، وہ افضال بھائی سے بولی۔ انہوں نے بینجو بند کر کے بغل میں لیا اور میرا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں اترنے لگے۔ اترتے اترتے میں نے کئی بار مڑ مڑ کے آپ کی طرف دیکھا، جب تک سیڑھیوں میں موڑ نہ آ گیا آپ کی آنکھوں سے آنسو ابلتے رہے اور ایسی محبت سے آپ دیکھ رہی تھیں جیسے میں کہیں زمین سے اوپر آسمان طرف جا رہا ہوں۔ 2 قدم تو سکول تھا، ہمارے گھر کے سامنے میر یونس کی فیکٹری، ساتھ شمس حیدر کا گھر، اس کے گھر کے آگے گلی کے چوک کنارے پہ وہ پرائمری سکول تھا، ہمارے اور سکول کے درمیان ایک گھر ہی فاصلہ تھا، کھلا صحن تھا سکول کا، دونوں طرف کمروں کی قطاریں، دوسرے کمرے میں ہیڈ ماسٹر بیٹھے تھے۔ افضال بھائی بغل میں بینجو لیے مجھے انگلی سے پکڑ کے ہیڈ ماسٹر کے سامنے لے گئے، وہ برآمدے میں کرسی میز ڈالے بیٹھے ہوئے تھے، وہ جانتے تھے بڑے دونوں بھائی بھی پرائمری تک ادھر ہی پڑھے تھے۔ انہوں نے میری تاریخ پیدائش پوچھی، 14 دسمبر۔ ہیڈ ماسٹر نے انگلیوں سے حساب لگایا، بولے یہ تو ابھی 4 سال کا نہیں ہوا۔ افضال بھائی بولے آپ 4 سال کا بنا دیں۔ اس دن 2 مئی تاریخ تھی، بولے تاریخ پیدائش 2 مئی لکھ دوں تو 4 سال عمر ہو جائے گی۔ افضال بھائی بغل میں دبائے بینجو کو کہیں باہر جا کے کھولنے کی جلدی میں تھے، بولے لکھ دیں جو جی چاہے۔ ہیڈ ماسٹر بولا کاغذوں میں عمر زیادہ لکھی جائے گی۔ پھر کیا ہوا؟ افضال بھائی بغل میں دیے بینجو پہ انگلیوں سے سرگم بجا رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں جلدی کرو۔ ہیڈ ماسٹر بولے پہلے ٹیسٹ بھی لوں گا قاعدے سے۔ پہلی بار بستے سے پہلی کی کتاب نکالتے ہوئے آہستگی سے بولا، سر قاعدے سے نہیں، اس کتاب کا کوئی بھی سبق کہیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہیڈ ماسٹر نے پہلی بار مجھے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک اس کی نگاہ سے میرا سانس اندر کھینچا ہوا کچھ دیر باہر ہی نہ آیا، کمر پہ باندھی نکر ڈھیلی ہو کے نیچے کھسکنے لگی،
میں نے ایک ہاتھ سے نکر کی کنی پکڑی. ماسٹر نے کتاب میرے ہاتھ سے لے کر درمیان سے کہیں کھول کے کہا پڑھو. وہ دیوالی کی کہانی تھی جب رام چندر جی 14 سال کا بن باز کاٹ کے لوٹے تھے اور اجودھیا میں چراغاں کیا گیا تھا. فر فر پڑھنے لگا. ہیڈ ماسٹر کا چہرہ حیرت سے یوں پھیل گیا جیسے وہ کوئی عجوبہ دیکھ رہے. آنکھیں کھلی کی کھلی، منہ آدھا کھلا آدھا بند. اس نے کتاب مجھ سے لے کر 2-3 جگہوں سے کھول کے پڑھائی. مجھے تو ساری کتاب یاد تھی. جدھر ہیڈ ماسٹر صاحب کتاب کھول کے پکڑتے سنانے لگتا. آخر انہوں نے کتاب بند کر دی اور افضال بھائی سے بولے یہ اسکول سے پہلے کس اسکول میں پڑھتا رہے؟ افضال بھائی بھی تھوڑے سے فخر سے بازو پھیلا کے چوڑے ہونے لگے تو ان کی بغل میں رکھا بینجو کھسک کے گرنے لگا. انہوں نے فوراً کوہنی کی ٹیک سے بینجو کو سنبھالا اور بولے ہماری امی نے سب پڑھا کے بھیجا ہے. واہ! ہیڈ ماسٹر کی آنکھوں میں چمک ہے اور ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. بولے یہ تو دوسری جماعت میں بھی داخلے کے قابل ہے. یہ بولتے ہوئے وہ میری طرف محبت سے دیکھ کے کچھ اور کہنے کو رکے تو ہولے سے میرے ہونٹ ہلے. سر دوسری جماعت کی کتاب بھی امی جی نے پڑھا دی. ہیڈ ماسٹر نے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے بازو پھیلا کے مجھے اپنے قریب کیا. اپنی نکر اوپر کھینچتا کھینچتا ماسٹر جی کی طرف ہوا. انہوں نے میرے کنوں پہ بازو پھیلا کے میری کمر پہ تھپکی دی اور بولے تیری عمر ابھی اتنی کم ہے کہ زیادہ کر کے بھی تمہیں پہلی جماعت میں داخل کر سکتا. قانون کا معاملہ ہے. وہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے. افضال بھائی بولے ماسٹر جی پھر میں جاؤں؟ اس زمانے میں کوئی برتھ سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ، والدین کا یا کوئی فارم بھی تو نہیں ہوتا تھا. سب زبانی کا کام تھا. ماسٹر جی بولے جا تو جا. بجاج شمس حیدر کے ساتھ بینجو. انہوں نے افضال بھائی کی بغل میں پکڑے بینجو پہ انہیں انگلیاں نچاتے دیکھ کے کہا میں بنا لوں گا سارے کاغذ. آنا فیس ہے لائے وہ. نکر کی جیب سے آنے کا سکہ نکال کے ہیڈ ماسٹر کی طرف بڑھایا. انہوں نے میری ہتھیلی کا سکہ اٹھایا اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنا رجسٹر کھول کے سامنے میز پہ پھیلایا. پھر قلم کھول کے اس کا ڈھکنا منہ میں لے کر قلم کی نب رجسٹر پہ رکھتے ہوئے اپنی اینک کے اوپر سے مجھے دیکھ کے پوچھا نام کیا لکھوں؟ ابدال. ان کے منہ میں لیا قلم کا ڈھکنا منہ سے پھسل گیا. اسے پکڑتے ہوئے بولے نام پہلی بار سنا ہے. ولدیت تو مجھے معلوم ہے. چودھری فضل دین یہی ہے نا نام تمہارے والد صاحب کا؟ جی سر. انہوں نے رجسٹر میں لکھ دیا محمد ابدال ولد چودھری فضل دین. میں اسکول میں بیٹھ گیا. افضال بھائی بینجو بغل سے نکال کے دونوں ہاتھوں میں پکڑے چپکے سے کھسک گئے. ہیڈ ماسٹر تھوڑی دیر تک رجسٹر میں کچھ لکھتے رہے پھر اینک اتار کے میز پہ رکھ کے مجھے پاس بلا کے پیار سے بولے ساری کتاب تو تم پڑھ کے آئے ہو، اب میں تمہیں کیا پڑھاؤں؟ سر جی امی جی کہتی تھیں ماسٹر جی سے صرف کتاب ہی نہیں ہر لکھے لفظ کے بھید پوچھنا، سوال کرنے سے کبھی نہ چوکنا، جو دل میں خلا ہو پوچھ لینا. میں پوچھ لیا کروں آپ سے سر جی؟ ہاں بیٹا جو دل میں آئے پوچھ لینا. اور لکھائی تمہاری کیسی؟ آپ بولیں لکھ کے بتاتا. تختی اپنی گود میں رکھی ماسٹر جی کے قدموں میں بیٹھے بیٹھے بستے سے دوات نکالی. دوات کی شیشی میں کالی سیاہی تھی. اس میں امی جی آپ نے ایک ریشمی کالے کپڑے کی قطرن بھی ڈالی ہوئی تھی کہ دوات الٹ بھی جائے تو سیاہی نہ گرے اور قلم لگاؤں تو سیاہی اتنی زیادہ نہ لگے کہ لفظ تختی پہ پھیل جائے. اس سے پہلے کہ ماسٹر جی لکھوانے کو کچھ کہتے امی جی آپ کے حکم کے مطابق تختی کے اوپر 3 ہندسے لکھے 786.